औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पयाम कुरान में बतूल ज़हरा हाजिर हैं और आज हम लेकर आए हैं सूरह रोम की आयत नंबर 39 और 40 और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने किया है आयत नंबर 37 और 38। चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अपनी मेहमान मोहतरमा सीमा जैदी से जानते हैं कि वो आगे आज हमें क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी, आज आप हमें क्या बता रही हैं तफसीर में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन गिरामी, सूरह रोम के ज़ेल में जो हमारी गुजारिशात चल रही हैं उसमें हमने आयत नंबर 38 तक अपनी बहस को मुकम्मल किया था। आज हम अपनी अभ्यास को 39 और 40 तक लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि गुज़श्ता प्रोग्राम से इसको कनेक्ट करते हुए अपनी इस मौक़िफ़ को मुत्तसिल करूं, इसलिए कि परवरदिगार आलम इन आयात में बार बार उन उमूर की तरफ इशारा कर रहा है कि जो किसी न किसी तरह किसी भी इंसान के ज़मीर को जगाने के लिए काफ़ी है। जी। यानी मुख्तलिफ किस्म की दलाइल और बुरहान देने के बाद जब उसने ये कहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि परवरदिगार आलम जिसके लिए चाहता है रोजी को फराख कर देता है, जिसके लिए चाहता है रोजी को तंग कर देता है, और इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो ईमान रखते हैं। सही। फिर उसके बाद जो अगली आयत थी, यानी जब रिस्क को देने का इख्तियार परवरदिगार आलम ने अपने हाथ में रखा और कहा कि ये हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहते हैं ज्यादा देते हैं, जिसको चाहते हैं कम देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊं कि परवरदिगार आलम का ये जो हम कहते हैं ना कि उसका इख्तियार है, वो जो चाहे करे। हम्म। बेशक उसकी रुबूबियत और उसकी खालिकियत, उसकी मालिकियत का तकाजा है कि उसके आगे कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये क्यों किया, ये क्यों हुआ। हम्म। लेकिन दूसरी जानिब इस पूरे इख्तियार और इस पूरे मिल्कियत को रखने के बावजूद वो जो भी कोई काम करता है वो अबस नहीं करता। सही। अगर हमारा यकीन और हमारा ईमान इस बात पर है तो फिर ये जुमला हमें समझ में आ सकता है, इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो ईमान रखने वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं। तो ये जो हम किसी को ज्यादा दे रहे हैं और किसी को कम दे रहे हैं, इसमें भी हमारा इख्तियार खिलाफ अदल नहीं है, खिलाफ हिकमत नहीं है। पहली बात हो गई। उसके बाद जब हमने यहाँ तक मान लिया कि चूंकि हमने उस पर ईमान हम ले आए और हम उस पर ईमान रखते हैं, और ईमान रखने के बाद उसने रिस्क की तकसीम की, किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया, तो उसके बाद उससे अगली आयत में उसने कहा कि ये जो हमने तुमको ज्यादा दिया है ना, ये सबका सब तुम्हारा नहीं है। इसमें रिश्तेदारों का हक है, इसमें मिस्कीनों का हक है, इसमें उन लोगों का हक है जो मुसाफिर हैं, यानी जरूरतमंदों का हक है, जरूरतमंदों का हक। और फिर अब आज की आयत में भी परवरदिगार आलम ने जो आगे बढ़कर इरशाद फरमाया, वो क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आतईतुम मिर रिबल लियरबुवा फी अमवालिन नासे फला यरबु इंदल्लाह। यानी और तुम जो सूद देते हो या लेते हो ताकि तुम लोगों के माल में अफजाइश हो, इजाफा हो जाए, तो खुदा के नजदीक इसमें अफजाइश नहीं होती। ये इसका मतलब ये कि तुम्हारा धोखा है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा माल बढ़ गया, दरअसल बढ़ा नहीं है। लेकिन अब उसके बाद जो कहा जुमला, वमा आतईतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुद्इफून। और तुम जो बतौर ज़कात अता करते हो और सिर्फ रज़ा इलाही के तलबगार होते हो, तो जो लोग ऐसा करते हैं वही दुगना अजर पाने वाले हैं।
اب دیکھیں یہ دونوں آیات جو یکے بعد دیگرے آئیں 37 اور 38 اور 39، ان دونوں آیات میں پروردگار عالم نے انفاق کا تذکرہ کیا ہے، انفاق کا ذکر کیا ہے، پاک مطلب یعنی لوگوں کو دینا، لوگوں کو ان کی ضرورت پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو تمام مال و اسباب تو اللہ کا ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، لہٰذا جب وہ ان تمام مال و اسباب کا مالک ہے تو پھر اب ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بھی ذہن نشین کروا دینی چاہیے کہ جس کا جو مالک ہے نا اس مال و اسباب کا، وہی ہمیں بتائے گا کہ یہ مال کہاں خرچ ہونا ہے، یعنی ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہ بتائے گا ہمیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے، اور یہی حکم ان آیتوں میں موجود ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو پروردگار عالم نے اپنوں کو ترجیح دی، سب سے پہلے جس کا ذکر کیا رشتہ داروں کا ذکر کیا، رشتہ داروں کو دیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر مسکینوں کا، مسافروں کا خیال رکھا جائے۔ یعنی بنیادی طور پر اسلام مستضعفین کا حامی ہے۔ مستضعفین کون ہوتے ہیں؟ معاشرے کے وہ لوگ جو غربت زدہ ہوتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں، جو حاجت مند ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے غربت دور کر دی جائے۔ اب دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بات زیادہ اچھی نہیں ہے ہمارے لیے کہ پروردگار عالم جب ہمارے رزق میں کشادگی دے تو پھر ہمارے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے؟ یہ کام وہ خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اس طرح ہمیں دے کر اور ہمارے ذریعے ان کا حق پہنچانا، یہ ہمارے اندر ایثار اور فداکاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے محبت اور اخلاص اور رواداری اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی بظاہر کام ایک ہوا، لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ملٹیپل ہوئے کہ معاشرے میں ایک امن و امان والا ماحول، ایک قربانی اور ایثار کا ماحول، ایک محبت اور مودت کا ماحول پیدا ہوا، جس میں امیری اور غریبی کے درمیان فرق بھی کم سے کم ہوا۔ لوگوں کو جو مدد دی گئی ان کو ان کا حق سمجھ کر دی گئی، جن لوگوں نے مدد کی انہوں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنا فرض سمجھ کے دی۔ تو کتنی ساری ایسی باتیں، کتنے سارے اخلاق حسنہ اس ایک کام کے اندر کھل کر سامنے آئے۔ تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے جو یہ پیغام پہنچایا گیا، وہ کیا کہا گیا کہ دیکھو وہ جو دولت مند افراد ہیں نا، ان کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو وقتی طور پر نادار ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے کیوں کہا وقتی طور پر نادار؟ کہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس وقت ان کی مدد نہیں کی تو یہ زمانہ پلٹے اور جو نادار تھے وہ امیر ہو جائیں اور جو امیر تھے وہ نادار ہو جائیں۔ اور بعض اوقات پروردگار اس طرح سے بھی ان لوگوں کا امتحان لیتا ہے کہ کیا کل تم نے ان لوگوں کی مدد کی تھی جب تم صاحب ثروت تھے؟ صحیح۔ تو ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ تمہیں مال کی ضرورت پڑ جائے، اور آپ یقین کریں ہم اپنی زندگی میں کئی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں۔ لیکن دونوں آیتوں میں ایک جملہ کامن ہے، یریدون وجہ اللہ، یعنی یہ جو دینے والا معاملہ ہے یہ نہ تو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے ہے، نہ لوگوں پر احسان جتانے کے لیے، بلکہ خالصتاً اگر یہ عمل اس لیے ہو کہ وہ پروردگار عالم کا چہرہ دیکھیں۔ دیکھیں وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ظاہر تو میننگ یہی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں ظاہر بات ہے خدا جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے، یعنی یہاں پر ایک تشبیہ استعمال کی گئی۔ اور دیکھیں اس سے خوبصورت تشبیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اگر
عاشقان خدا ہیں، تو ہمارا محبوب کون ہے؟ ہمارا محبوب خدا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا چاہے گا؟ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار، یعنی اپنے محبوب کی خوشی، چہرے پر موجود خوشی کے آثار کو دیکھنا دراصل اس عاشق کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو اگر پروردگار عالم نے ایک تمثیل، ایک تشبیہ دی کہ تم نے کام کیا کس کے لیے ہے، اگر تم نے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہاں پہ وجہ اللہ کا مطلب خالصتاً چہرہ خدا نہیں ہے بلکہ رضائے خدا ہے۔ اور دراصل ہمارے نزدیک جو اصل میں ہمارا ہدف ہے وہ رضائے خدا ہے۔ ہمارا اجر و ثواب اس بات پر ہے کہ کیا ہم نے یہ کام پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا یا نہیں، یا مثال کے طور پر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم اس کام کو خالص نیت پر لے جائیں گے، خالص نیت پر لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر پہلی آیت میں یعنی کہ 38 آیت میں کہا کہ اگر تم خالصتاً اس انفاق کو لوجہ اللہ کرتے ہو تو وہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اصل کامیابی ان کو ملے گی جنہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو پھر کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، کامیابی ان کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اب آج کی جو آیت میں جو پروردگار عالم ربا کے متعلق کہہ رہا ہے، ربا دراصل سود کو کہتے ہیں، سود۔ اور یہاں پر چونکہ سود عام طور پر معاشرے میں کن کو دیا جاتا تھا؟ جن کو ضرورت ہوتی تھی، یعنی جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا اور جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمیں آپ قرض کے طور پر پیسہ دے دیں۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں قرض تو دے دیں گے، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن جب تم واپس کرو گے تو اس میں اضافہ کر کے واپس کرنا، اور اس اضافے کو وہ معین کر دیتے تھے جس کو پروردگار عالم نے حرام کیا، جس کو پروردگار عالم نے حرام کیا۔ اب یہاں پر علماء اس بات میں بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر انفاق ایک تو وہی ہوا جو کہ گزشتہ آیت میں رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا خیال رکھنا، انفاق ان کو یعنی ان کو دیا جائے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر انفاق کی دو صورتیں، یہ والی جو انفاق کی صورت ہے وہ تو خالص خصوصی صورت ہے جس میں رشتہ داروں کا خیال کیا جا رہا ہے، جس میں مسافروں کا، جس میں مسکینوں کا خیال کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انفاق کو دیکھیں تو دو طریقوں سے ہم اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اگر اس یعنی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں نا کچھ لوگ اس لحاظ سے یا اس امید پر کسی مسلمان بھائی کو قرض دیتے ہیں کہ جب وہ یہ رقم واپس کر دے گا تو اصل پر کچھ اضافہ کر دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر میں اس کو بات کو سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قرض دیا اس امید پر کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ اتنا صاحب فضل ہے کہ جب وہ مجھے یہ رقم واپس کرے گا نا تو کچھ اضافہ کر کے دے گا، ایکسٹرا دے دے گا۔ ہاں صحیح۔ ہاں اچھا، لیکن چونکہ طے تو نہیں ہوا تھا کہ کتنا دے گا یا کتنا نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، تو چونکہ کوئی شرط نہیں تھی قرض دہندہ اور مقروض کے درمیان، لہٰذا اس صورت میں قرض لینے والا غیر مشروط طور پر اگر کچھ اضافہ کر کے اپنا قرض واپس کرتا ہے تو بظاہر تو یہ حلال ہو گیا، اس لیے کہ اس نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، امید کی تھی۔ قرض دینے والے نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، نہ کوئی شرط رکھی تھی
صرف ایک امید کی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ دے دے، صحیح. اس کی امید کی اس نے، اور اس کی امید کے مطابق اس نے واقعی تھوڑا سا اضافہ کر کے دے بھی دیا، تھوڑا سا اضافہ کر کے دے دیا. تو بظاہر تو یہ حلال ہے، لیکن اس کا ثواب کچھ نہیں ہے. مطلب کس کو ثواب ملنا تھا؟ اس بندے کو؟ ہاں، جو اضافہ کر کے دے رہا ہے، اوکے. جو اضافہ کر کے دے رہا ہے ثواب، وہ تو اس نیت سے دے رہا ہے نا کہ چلو اچھا ہے میں اس کو خوش کر دوں گا، چلو اچھا ہے میں تھوڑا سا اضافہ کر کے دے دوں گا. ثواب نہیں ہے. تو صحیح صحیح. بظاہر تو یہ چیز حلال ہو گئی قرض دینے والے کے لیے اور قرض لینے والے کے لیے، لیکن یہ وہ پیسہ نہیں ہوا جو کسی کی ضرورت کے وقت جیب سے نکلتا. صحیح. یعنی آپ نے ایک ٹوکن کے طور پر کہ وہ تھوڑا سا میرا خیال کرے کہ ہاں بھائی دیکھا میں کتنا اچھا آدمی ہوں کہ میں نے تمہارا پیسہ اضافہ کر کے دے دیا. تو کہتے ہیں بظاہر تو یہ چیز حلال ہے، لیکن اس کا ثواب کچھ نہیں ہے. اسی طریقے کی میں آپ کو اگزامپل دوں اپنے معاشرے میں. بعض اوقات لوگ کسی کے پاس اپنے کوئی کام کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور جب کوئی کام ہو جاتا ہے ان کا تو ہدیے کے طور پر انہیں کوئی گفٹ دے دیتے ہیں. آپ نے میرا اتنا بڑا کام کیا، میں بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کے لیے تحفہ لایا تھا، میں آپ کے لیے ہدیہ لایا تھا. اب بظاہر اس لینے والے کے لیے چیز حلال ہو رہی ہے، لیکن اس کا ثواب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا گیا، اس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں ہوا. صحیح. یعنی ہو سکتا ہے کہ دینے والا جو ہدیہ دے رہا ہے وہ اس نیت پر بھی دے رہا ہو کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو یہ دوبارہ بھی میرا کام اتنی آسانی سے کر دے گا. تو اس میں یہ جو غرض ہے نا، یہ غرض خدا کے لیے نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ چاہے شرط کے ساتھ رکھو چاہے شرط کے بغیر رکھو. شرط کے بغیر رکھو گے تو کم از کم حلال تو ہو جائے گا، شرط کے ساتھ رکھو گے تو حرام ہو جائے گا. وہ پھر آپ نے ڈیمانڈ کر لی نا. ڈیمانڈ کر لی. تو ان صحیح. دونوں صورتوں میں آپ نے جو چاہا کہ میرے مال میں اضافہ ہو جاتا، جی. قرض دینے والے نے اس امید پر دیا کہ شاید کچھ اضافہ کر کے دے دے، اور اس نے دے بھی دیا. تو یہ جو تم نے امید لگائی اس سے اضافہ کے ساتھ مانگنے کی، کاش کہ تم خدا سے امید لگاتے. کاش. یہ جو اگلا جملہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں کہ جب تم زکوٰۃ کے طور پر اگر تم اس کو دے دیتے، یعنی جب تم اس پیسے کو کسی ضرورت مند کو دے دیتے تو تم، چونکہ وہ تمہیں پلٹ کر کچھ دے نہیں سکتا، تم نے کسی کی ضرورت کے لیے دیا ہے، تو تم یہ سمجھ رہے ہو بظاہر کہ یہ مال تمہارے مال میں سے کم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تم ضرورت کے مطابق کسی کو زکوٰۃ دے دیتے اور صرف اللہ کی رضا کو مقدم کرتے، تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو دگنا اجر پانے والے ہیں. یعنی تم ہمارے لیے، ہماری رضا کے لیے یہ پیسہ دے کر تو دیکھو. یہ پیسہ تھا ہی کب تمہارا؟ یہ پیسہ تو ہمارا ہی تھا، تم ہماری خاطر دے کر تو دیکھتے. یعنی بظاہر میں اب اپنے الفاظ بیان کروں کہ جب ہم نے پہلی بار تمہیں دیا تھا تو تم سے پوچھ کر دیا تھا، تب بھی تو ہمارا فضل تم پہ جاری ہوا تھا. اور اگر تم یہی پیسہ ہمارے کسی بندے کو اس کی ضرورت کے وقت دے دیتے اور یہ نہ سوچتے کہ کم ہو جائے گا میرے پاس، تو تم یقین جانو کہ یہ پیسہ دگنا ہو کر تمہاری جانب واپس پلٹ جاتا. لیکن کیا معاملہ ہے؟ ہمیں انتظار نہیں ہوتا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ واپس پلٹ جائے گا. نہیں، یعنی تھوڑا سا یہاں کنفیوز ہو رہی ہوں میں، تھوڑا سا آپ سمجھائیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے کہ اگر تم تھوڑا انتظار کر لیتے، پیسے دینے والے کو؟ بالکل، یعنی مثال کے طور پر یہ جو میں نے بات کی کہ انفاق کر رہے ہیں نا، ہم نے کسی کو قرض دیا، ہم نے جی. کسی کو قرض دیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گا. قرض کا مطلب یہ ہے نا واپس کر دوں گا.
صحیح اس نے واپس کیا، لیکن دینے والا نے سوچا کہ شاید یہ مجھے تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دے گا، صحیح ہے. اور دینے والے نے دے دیا. اوکے. ٹھیک ہے، تو آپ نے امید کس سے لگائی کہ زیادہ کر کے دے گا؟ سامنے والے بندے سے، سامنے والے بندے سے، انسان سے. پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے مال میں اضافے کی امید لگائی اور اپنے جیسے انسان سے لگائی، یہ سوچ کے کہ تمہارے اللہ. مال میں اضافہ ہو جائے گا، کاش اچھا. یہ اضافہ، یعنی تم اتنا ہی واپس لے لیتے، ہوں. چاہے وہ تمہیں واپس نہ دیتا، ہاں. چاہے وہ تمہیں برابر کا برابر واپس دے دیتا. دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں، چاہے وہ تمہیں نہ دیتا، یعنی اس کے بعد استاد نہ ہوتی کہ وہ تم اپنا قرض واپس کر سکتا. تم نے تو قرض کے لیے دیا نا. لیکن بعض ہاں. اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جب قرض دیتے ہیں تو بعض اوقات اس کے پاس واپس کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرے پاس ابھی تک بھی نہیں ہو سکا کہ میں تمہیں دے سکوں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دستوں گریباں ہو جاتے ہیں کہ تم ہمارا قرض واپس کرو، کسی بھی طرح کرو، واپس کرو. اور کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے تو اس نیت سے دیا ہی نہیں تھا، اس کے پاس ہوں گے دے دے گا، نہیں ہوں گے میں نے معاف کیا. یہ نیت کون سی ہے؟ یہ نیت وہی ہے کہ میں نے اس کے لیے دیا ہی نہیں، میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، صحیح صحیح صحیح. میں نے اللہ کے لیے دیا. جب اللہ کے لیے دیا تو پروردگار کہتا ہے کہ تم نے جب میرے لیے دیا تو اس بات کو بالکل کنفرم سمجھو کہ میں اس کو چاہے 2 گنا بڑھاؤں، چاہے 10 گنا بڑھاؤں، چاہے 20 گنا بڑھاؤں، پروردگار عالم کے فضل و کرم میں کیا کمی ہے. واہ. تو وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھ سے معاملات کرو، تم مجھ سے تجارت کرو. تمہیں بزنس کرنا ہے نا کہ 1 کے 10 بنانے ہیں، تم دو کسی کو قرض اور پھر میرے سے 1 سے 10 بنا لو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے جیسے والے پہ تو یقین ہے کہ وہ دے دے گا چاہے وہ نہ دے، اور یقین نہیں ہے تو ہمیں خدا کی ذات پر یقین نہیں. جس نے وہ 1 روپیہ جو دیا وہ اسی نے دیا تھا، وہ کسی انسان نے نہیں دیا تھا. بالکل صحیح بات ہے. ہم جس پیسے پہ تجارت کر رہے ہیں وہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا ہم اگر اس پر یقین کامل کر لیں تو پھر یقیناً ہم اس پیسے کو، ہم اس مال کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں، کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. عزیزان کرام، آپ دیکھیں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے کہ جب ان سے ایک سورہ انعام کی ایک آیت کے متعلق، تفسیر کے متعلق پوچھا گیا کہ سورہ انعام آیت نمبر 160، اور یہ اجر بصورت قرض 18 گنا تک ملتا ہے. یعنی اس آیت میں دگنا، اس آیت میں دگنے کا سوال ہوا، بتایا گیا. سورہ انعام کے اندر 18 گنا تک بتایا گیا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں بتایا، کہتے ہیں وہ کہ بہشت کے دروازے پر تحریر ہے کہ قرض کا اجر 18 گنا ہے اور صدقے کا 10 گنا ہے. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم، اور یہ اجر، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، قرآن کریم کے اندر مختلف آیات ہیں جس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو ثواب 700 گنا تک پہنچایا ہے پروردگار عالم. یہ جو گریڈنگز ہیں، 2 گنا، 10 گنا، 18 گنا، 700 گنا، 50 گنا، 100 گنا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی وہ نیت ہے. جیسی اس کی نیت ہوگی اس کے حساب سے اتنا ہی اضافہ جو ہے وہ اس کے مال میں ہوگا، اس کے مال میں ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اب جو اگلی آیت، آیت نمبر 40، جس میں پروردگار عالم میں کہتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، پھر تم سب کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، اور پھر وہ زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اب ایک سوال قائم کیا، تم نے یہ جو شریک بنائے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس بات سے برتر اور منزہ ہے
وہ ذات کہ اس کے لیے شریک قرار دیا جائے۔ اب یہاں پر ون بائی ون پروردگار عالم نے 4 صفات کا تذکرہ کیا ہے، کیا؟ شرک کی نفی ہو اور توحید کا اثبات ہو، اور حتیٰ کہ ساتھ ہی ساتھ قیامت کے عقیدے کو بھی مضبوط کیا گیا۔ یعنی پہلے کیا کہا گیا کہ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے رزق مہیا کیا، پھر وہ تمہیں مار دے گا، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ صحیح۔ اب دیکھیں یہ 4 کام بظاہر، اور پھر وہ کہتا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات جس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 4 کام ہیں ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی شخص کے بس میں ہو، کسی صحیح۔ تمہارے بنائے ہوئے بتوں کے یا معبودوں کے بس میں ہو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال قائم کیا علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ یہ جو مشرکین تھے نا، ان میں سے کسی کا بھی یہ اعتقاد نہیں تھا کہ یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ جو تخلیق شدہ بت ہمارے ہاتھوں کے ہیں، تو یہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا یہ ہمیں رزق پہنچاتے ہیں، یا ان کے ہاتھ میں ہماری زندگی و موت ہے۔ وہ ان کو بھی پتا تھی کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کیا تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ دراصل یہ جو خود ساختہ بت ہم نے بنائے ہیں، یہ دراصل وسیلہ ہیں اس رب اور ہمارے درمیان، لہٰذا ہم ان سے کہتے ہیں، یہ خدا سے بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس حد تک وہ ان وسیلوں کو کارگر سمجھتے تھے کہ وہ اس خدائے بزرگ و برتر کی ذات میں ان کو شریک قرار دے دیا کرتے تھے، کہ جیسے ان دونوں کے ملے جلے فیصلے سے ہمیں رزق مہیا ہوگا، ہماری زندگی اور موت کا اختیار ہوگا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ایک طریقے کا جو مقام معبود ہونا یا مقام خدا کے اندر، وہ تو اسی ذات کو ان کاموں کا مختار کل سمجھے ہوئے تھے، لیکن درمیان میں ان خداؤں کو، ان وسیلوں کو اختیار کیے ہوئے تھے جو ان کے اپنے بنا ہوئے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی مسلم اور ثابت ہو جاتی ہے کہ دیکھیں وسیلے سے انکار تو وہ بھی نہیں کر رہے تھے، صحیح، لیکن وسیلہ کون سا؟ کیا خدا کا بنایا ہوا یا انسان؟ انسان کے بنائے ہوئے وسیلوں کو پروردگار عالم قبول کیوں کرے؟ اس لیے کہ اس کے الہی کاموں کو جن وسیلوں کے ذریعے ہم تک پہنچنا چاہیے ان کو بھی عصمت کے اس درجے پہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم ان کی طہارت کے لیے آیت تطہیر کو نازل کرتا ہوا نظر آئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی وسیلہ ایسا ہو کہ جو عصمت کی ان منزلوں پر ہو کہ جہاں پر گناہ اور نجاست کا کہیں دور دور تک کوئی گزر نہ ہو۔ لہذا وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے جو ان بتوں کو ہمارا شریک قرار دیا ہے، خبردار قطعاً بھی پروردگار عالم منزہ ہے ان تمام شریک کاروں سے، اس کی ذات بہت بلند و برتر ہے کہ وہ کسی کام کے لیے بھی اپنا کوئی مددگار تم سے طلب کرے یا تم اس کے لیے کسی مددگار کے بارے میں سوچو۔ لہٰذا یہ جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے اپنی صفات کو، اس میں اس نے اس نظریے کو بھی شامل کیا، حالانکہ یہ لوگ قیامت کے منکر تھے، ان کے عقیدے میں قیامت کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن پروردگار عالم نے جہاں خلقت کا تذکرہ کیا، رزق کا تذکرہ کیا، موت دینے کا تذکرہ کیا، وہاں دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی تذکرہ کیا کہ جب تو ان 3 فیصلوں میں پروردگار عالم کے مقابل کسی کو لا نہیں پاؤ گے، تو پھر یہ 4تھا فیصلہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو برحق ہے اور تمہارے اوپر اسی طرح فطرت کا متقاضی ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یہ جو ہم تمہیں موت دے دیں گے، یہ سب کے سب کچھ ہم نے عبث خلق نہیں کیا،
یہ جس حکمت کے لیے اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پورا نظام کائنات بنایا ہے، اس کی وجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگی جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ صحیح۔ پروردگار عالم سبحان ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی ذات احدیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بہت ہی یعنی کہ پست اور حقیر بات ہے کہ ہم اس خدائے بزرگ برتر کے مقابل اپنے ہاتھوں سے خود ساختہ بنائے ہوئے بتوں کو اس کی صف میں جا کر کھڑا کرتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے اس سورے کے ذریعے ہمیں مسلسل توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور توحید کے ان مراتب اور ان درجات کو ایک ایک کر کے ان دلیلوں کے ذریعے، ان برہان کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جس میں صرف اور صرف عقل و شعور کی بنا پر، صرف اور صرف حکمت کی بنا پر، صرف اور صرف علم اور آگہی کی بنا پر ہی ہم اس خدا کی توحید کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ہماری زندگی بھی غفلت میں گزر جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ انہوں نے جھوٹے خداؤں کو مان کر اللہ کی توحید کا انکار کیا، ہم توحید کا کلمہ پڑھ کر اس کی ذات سے غافل ہو کر ویسا ہی کام کر جائیں گے، اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، دونوں نے خدا کو بھلا دیا۔ یعنی اگر ہم اپنی عقیدے میں توحید کو اس درجے پر نہ لے جا سکے تو پھر غافلوں اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں، کافروں اور ہمارے درمیان پھر کوئی فرق نہیں ہے، مشرکین اور ہمارے درمیان پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ پروردگار ان شبہ قدر کے جو صدقے میں کہ جو انتہائی مبارک مہینے کی روز و شب ہم گزار رہے ہیں، پروردگار اس مبارک مہینے کے صدقے، اس نزول قرآن کے مہینے کے صدقے، اور ان بیش قیمت راتوں کے صدقے کہ جس میں پروردگار عالم کی عبادت کے لیے جو ہے ہمیں پروردگار عالم نے منتخب کیا، ہمیں موقع دیا، ہم اس کی ابدیت کو، اس کی معبودیت کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، اس کے لیے اپنی جبین کو جھکا سکیں اور عبادت کے صحیح حق کو ادا کر سکیں۔ ناظرین، آج ہم نے جانی ہے سورہ روم تفسیر 39 اور 40، اور ہمیں اپنے بہت سارے معاملات کا اس میں جواب بھی ملا ہے۔ بے شک پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے اور نیک توفیقات میں۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔